या तावान जंगली उनको छोड़ दो। लिहाजा अब तुम्हारे दिल में कहते हैं ये सवाल पैदा होगा कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो ये तो फिर दोबारा अगर जंग हुई तो हमारे मुकाबले में आ जाएंगे। इसका जवाब दिया सूरह अल-अनफाल में कि वो अल्लाह और उसका वो निज़ाम जिसने आज तुम्हें इन पर गालिब किया है, क्या कल को वो गलबे से आजिज आ चुका होगा? क्या तुम्हारा गलबा जो है ये एक्सीडेंटली हुआ है? अगर तो तुम्हारा गलबा एक्सीडेंटली है, इत्तेफाकन हो गया है, निज़ाम का खासा नहीं है, फिर तो तुम्हें डर होना चाहिए। जिस तरह के मुकाबले में बच्चे ने भी निशाना लगाया, बच्चे का निशाना बिल्कुल सही लगा, उसने इनाम हासिल कर लिया, फर्स्ट चैंपियन बन गया। और उसके बाद उसने क्या किया, जहाँ भाई के वो कमान तोड़ दी। तो किसी ने पूछा वो कमान क्यों तोड़ी? कहने लगा कमान मैंने इसलिए तोड़ी कि जब मुझे दोबारा कहेंगे मैं कहूँगा वही कमान लाओ, वही कमान लाओ, वो कमान लाएंगे नहीं और मेरी बर्तरी कायम रहेगी। तो ये चूंकि बच्चे की कामयाबी एक्सीडेंटली थी, वो किसी मोहकम निज़ाम का नतीजा नहीं है। कुरान कहता है कि अगर तुम्हारा निज़ाम मुस्तहकम है तो जिसने आज तुम्हें गालिब किया है वो कल भी गालिब करेगा। लन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। अगर निज़ाम मुस्तहकम है तो अगर आज उसका गालिबा तुम्हारे लिए है तो कल भी गलबा होगा। छोड़ो उनको अज़रुएसा। और दूसरी बात यह है रफ़क़ाए मोहतरम कि जो ये गुलाम यानी कि कैपिटल ऑफ वार, जब आपके यहाँ अखुवत देखेंगे, मुसावात देखेंगे, अदालत देखेंगे, भाईचारा देखेंगे, और ये जब आप उम्मत अपने पास जाएंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वहाँ वबाल जान बन जाएंगे ये लोग। यहाँ इस्लामी कुरान के निज़ाम में जो आला नमूने देखेंगे और वहाँ जो अपने मुआशरे में इस्तिबदाद है, नाहमवारी है, तफरीक है, आका और गुलाम का इम्तियाज़ है, तो ये तो वहाँ जाकर एक अजीब हलचल पैदा कर देंगे। खैर बहरहाल उनको छोड़ो। और आगे कुरान कहता है कि अगर तुम उस अज़मत का इजहार नहीं कर सकते तो दूसरी सूरत क्या है? फिदा, फिदिया, सामान जंग। अब यहाँ कोई तीसरी सूरत कुरान ने नहीं रखी। ये तीसरी सूरत ये है कि नहीं, ना तावान जंग लो, ना आज़ाद करो, बल्कि बांट दो। मर्दों को गुलाम बना लो, औरतों को बानिया बना लो। और तीसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ या कानून क्या होगा रफ़क़ाए मोहतरम? कैफ़ा तदीन व तुदान। अगर आप उनके कैदियों को गुलाम बनाएंगे तो बैनुल अक़वामी कानून के तहत आपके जब कैदी बनेंगे तो वो भी गुलाम बनाए जाएंगे। आपको याद होगा 1972 में जमात इस्लामी ने यूएनओ के नाम एक अपील जारी की और यूएनओ ने कहा था कि हमारे जो कैपिटल ऑफ वार इंडिया के पास है, यूएनओ को चाहिए कि वो कैदी वागुजार कराने में पाकिस्तान की मदद की है। तो मैंने मोदूदी साहब को खत लिखा था, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, यूएनओ के पास क्यों जाते हैं, आप इंडिया को क्यों नहीं कहते कि आप हमारे दीन इस्लाम के मुताबिक फैसला करें। यानी मेरी बात ये थी कि अगर ये 92,000 कैदी पाकिस्तान में मुसलमानों के पास होते और इस्लामी हुकूमत होती, मौलवियों की हुकूमत होती, मौदूदी साहब की मौलवी, तो क्या करते ये? इंडिया को देते, मर्दों को गुलाम बनाते, औरतों को बांदिया। तो जब तुम उनकी औरतों को बांदिया बनाओगे और मर्दों को गुलाम बनाओगे तो यही कानून वो चलाएंगे अपने यहाँ। इंटरनेशनल लॉ जो है वो तो ये चलेगा क्या, जो तुम करोगे वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो वो हम 1972 में जमात इस्लामी का ये अपील करना और बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोपेगेंडा करना इस बात की दलील है कि वो भी इस कानून को नहीं मानते। तो एक यानी 47(4) में तीसरी कोई सूरत नहीं रखी, फ़इम्मा मन्नन बाद व इम्मा फिदा। फिर इसके साथ अगर आप सूरा अल-बलद 90 सूरा जो है उसकी आयत नंबर 13 और 14 देखें तो कुरान कहता है फलक़्तहमल अक़बा, कि इंसान अभी सर उठाने के काबिल नहीं।
کیوں؟ اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کو ابھی اس نے سر نہیں کیا، دور نہیں کیا، عبور نہیں کیا. وما ادراک مل عقبہ، اور اے رسول مومن بالقرآن تو کس عمدہ طریقے سے جانتا ہے کہ وہ عقبہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے. وہ عقبہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ رکا مطلب قرآن کہتا ہے فق کو رقاباتن، فق کو رقاباتن، ایک بھی انسانی جان کا مقروض ہونا، مدیون ہونا، غلام ہونا پوری نوع انسانی کے لیے چیلنج. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فق کو رقاباتن، ایک بھی انسانی جان کا غلام یا محروم ہونا پوری نوع انسانی کے لیے چیلنج ہے قرآن کے روز. اور رقاباتن مؤمنہ نہیں کا، یعنی یہ نہیں قرآن کہتا فق کو رقاباتن مؤمنہ، نہیں، فق کو رقبہ، رقبہ عام رکھا ہے. ایک بھی انسانی جان یا انسانی گردن اگر محکوم ہے، مقروض ہے، مدیون ہے یا غلام ہے تو وہ پوری نوع انسانی کے لیے چیلنج. تو اگر ایک انسانی جان کو بھی قرآن غلام نہیں دیکھنا چاہتا اور دوسری طرف خود ہی غلامی کے لیے احکام دے رہے تو 482 کی روح سے یہ تو تضاد ہے. اور تضاد کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ آپ سورہ توبہ اور آیت نمبر 60 کہ قرآن حکیم نے جو اپنا بجٹ تشکیل دی ہے، بجٹ انما الصدقات، تو وہ جو صدقات کا نظام ہے اس کا پرپز کیا ہے؟ یعنی صدقات کے نظام کا جو پرپز قرآن نے ڈٹرمن کیا ہے یا جو اس کے جو آج شعبے قائم کیے ہیں ان میں سے ایک شعبہ کیا ہے؟ وفر الرقاب، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے آپ کا بجٹ جو ہے وہ مخصوص کیا گیا. والغارمین، اور کوئی مقروض نہ ہو، یعنی مقروضوں کو قرض سے، غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آپ کا بجٹ مخصوص کیا گیا ہے. تو اگر آپ کو غلام بنائے رکھنا ہے تو پھر رقاب کا کیا معنی ہے؟ پھر آپ دیکھیں اسی ضمن میں قرآن حکیم نے سورہ الحج، سورہ النور جو ہے اس کی آیت نمبر 31 سے عجیب ہے. قرآن حکیم نے کہا اور وہ جو تمہارے ماتحت چلے آ رہے ہیں، تمہارے ماتحت یعنی سابقہ سوسائٹی کے اندر جو غلام چلے آ رہے تھے، ماتحت چلے آ رہے تھے، قرآن کہتا ہے ان کو تم آزادی کا پروانہ دو. فقاتبوہم، فقاتبوہم کا معنی فقہی ملوکیت کے دور میں ظلم کیا گیا. فقاتبوہم کا معنی یہ کر دیا گیا کہ جی تم ان کو غلامی بیچو، یعنی آزادی بیچو. فقات مقاتب کہا اس کو کہ جو آزادی خریدے، یعنی تم انہیں آزاد کرو قیمت لے کر، بھائی 2 لاکھ دو، 3 لاکھ دو، 50,000 دو، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یہ مفہوم کلی طور پر قرآن کے خلاف ہے. سورہ نور 24ویں سورہ آیت نمبر 31 قرآن کہتا ہے جو تم سے آزادی کے طالب ہوں ان کو آزاد کرو اور آزادی کا ان کو پروانہ لکھ دو. اور آگے قرآن کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی اگر ساری عمر وہ آپ کی غلامی کرتا رہا اور آپ 5 لاکھ روپیہ دے اور آزادی خریدے تو وہ 5 لاکھ ادا کرتے کرتے ہی مر جائے گا. اس کے لیے آزادی کیا معنی رکھتی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو آزادی کا پروانہ بھی لکھ دو اور جاتی دفعہ ان کو مال بھی دو. مال لینے کا قرآن نہیں آیا تھا. قرآن کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مال، جو جدوجہد، جو محنت تمہیں فائدہ پہنچاتی رہی ہے اس کی 30 سال، 40 سال، 20 سال، 10 سال دن رات وہ تمہاری خدمت کرتا رہا ہے، اب جاتی دفعہ اور تم اس پر تاوان ڈال تو وہ بیچارہ کیسے آزادی لے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کو فوری طور پر آزادی کا پروانہ لکھ دو اور ان کو مال دو تاکہ وہ اپنے آپ کو جائیں اگر تو اسٹیبلش کر سکیں. تو ان تمام چیزوں پر جب ہم توجہ رکھیں گے تو قرآن انسانی آزادی کے لیے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا بتایا؟ سورہ الاعراف آیت 157 یَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ،
رسول تو آیا ہے جکر بندیوں سے، اطواق و سلاسل سے نجات دینے کے لیے. یازا عنہم اسرہم والاغلال، اغلال غل بیڑیاں. تو قرآن رسول تو بیڑیاں کاٹنے کے لیے آئے، یہ بیڑیاں پہنانے کے لیے آئے. یعنی مقصد رسالت جو ہے وہ ایمنسپیشن ہے، لبریشن ہے. رسول آزاد کروانے کے لیے ہے، رسول لبریٹر ہے. رسول 7:157 رسول کے جو فرائض بتائے ہیں کہ یہ رسول نبی امی کیا کرے گا، تو ان میں سے ایک فریضہ یہ ہے، وہ واقعہ یازو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جو جبر بندیاں، غلامیاں، محکومیاں، محتاجیاں انسانیت کے اوسار پر تھوپی گئی ہیں، ان سے یہ نبی آزاد کرائے گا. لبریشن اور ایمنسپیشن. تو لبریشن تھیالوجی یعنی اسلام یا قرآن لبریشن کے لیے آیا ہے، ڈپریشن کے لیے نہیں، آزادی کو نگیٹ کرنے کے لیے نہیں. تو یازا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. اور اسی ضمن میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن کی عظمت دیکھیں. سورہ توبہ آیت نمبر 6، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ لگی ہو، جنگ لگی ہے، اور لگی ہوئی جنگ کے دوران یعنی ایکٹیو فائٹنگ جب ہو رہی ہو، تو اگر اس دوران کوئی مشرک آ جائے تمہارے پاس، ان استجارک، کوئی مشرک آ جائے اور وہ آپ سے پناہ طلب کرے، پروٹیکشن طلب کرے، قرآن کہتا ہے فَأَجِرْهُ، تو اس مشرک کو مشرک ہونے کے باوجود تم اپنے پاس تحفظ دو، شیلٹر دو، پروٹیکشن دو. تو پروٹیکشن دو گے، کھانا نہیں دو گے، کھانا نہیں دینا، پروٹیکشن دینی ہے. تو پروٹیکشن کے اندر نرشمنٹ تو آ گئی، چونکہ آپ کہیں نہیں جی قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. اب جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو اوف نہ کہو، اوف نہ کہو لیکن انہیں جوتے مارو، تو جا بھائی یعنی اوف تو نہ کہو، یہ کہاں لکھا ہے کہ انہیں جوتے نہ مارو؟ کیوں ارشد بھائی، قرآن میں کہاں لکھا ہو کہ ماں باپ کو جوتے نہ مارو؟ تو اللہ کے بندو جب اوف کہنے سے روکا تو اوف سے جو اوپر کی چیزیں ہیں وہ حلال ہو جائیں گی. یعنی وہ تو خود بخود جب اوف کرنے کی اجازت نہیں تو مارنا پیٹنا برا بلا کہنا اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو جب آپ کو تحفظ دیا تو نرشمنٹ تو بیسک نیڈز میں آ گیا. تو فرمایا کہ اس کو فَأَجِرْهُ، تحفظ دو، کھانا دو، شیلٹر دو، تحفظ دو. کیوں دو؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے. اب دیکھیں یہاں فاجر خطاب رسول کو، قرآن عربی، رسول سنانے والا عرب، اور اس وقت سننے والے بھی عرب، وہ جو مشرک ہے وہ بھی عرب، اجمی تو نہیں ہے. قرآن سنانے والا عرب، رسول خاتم النبیین، قرآن عربی، سننے والا عرب. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے اگر وہ کہہ دے میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں اس کو قبول نہیں کرتا، تو کیا کہتے ہیں کہ بس ملا ہے تو قتل کرو اس کو. اب وہ تو ملا ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے تحفظ میں ہے. نہیں مانتا تو مار دو جی. اسلام تو کہتے ہیں اسلام ہے، نبی کون ہے؟ نبی بالسیف، تلوار لیے ہاتھ میں. تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم اگر وہ نبی سے بھی کلام سن کر اگر تمہارے اس کلام کو نہ مانے تو اسے حق حاصل. آگے کہتا ہے ثم ابلغہ مع منہ، اے رسول یا مرکز ملت وہ آیا اپنی مرضی سے، پتہ نہیں پیدل آیا، چل کر آیا، کس طرح آیا، اب اس کو محفوظ مقام تک پہنچانا اے رسول تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی تم خطرے میں ڈالو اپنے آپ کو. لیکن وہ مشرک انسانی جان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر ابن آدم ابن نادم ہونے کے ناطے سے مکرم ہے، ڈگنیفائیڈ ہے. تو ڈگنیٹی آف مشرک کا تحفظ بھی آپ نے کرنا ہے.
ثم ابلغ، پھر پہنچا تو اسے کہاں رفقائے محترم المأمنی کا، کہ کسی بھی امن کا چھوڑو، کہو جی تم یہاں محفوظ ہو. قرآن کہتا ہے مأمنہ، جہاں وہ کہے کہ اب میں محفوظ ہوں. امن کی شورٹی اسے دینی ہے، وہ ڈکلیئر کرے گی اب میں یہاں محفوظ ہیں، آپ چلے جائیں. اب میں کہتا ہوں کہ جن کو آپ اس مقام پر پہنچائیں گے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 6، ثم ابلغوا ما منعوا، اور آگے وجہ کیا، دلیل کیا دی؟ فرمایا وجہ یہ ہے ذالک بانہم قوم لا یعلمون لا یفقہون. فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس قوم میں تو کبھی علم آیا نہیں، یعنی گویا کہ یہ مریض ہے. اصول کیا دیا رفقائے محترم؟ مرض کے خلاف نفرت اور مریض سے پیار. اور اگر مرض مریض دونوں سے نفرت ہو جائے تو قبرستان آباد ہوگی. مرض کو دور کرنے کا یہ بھی تو طریقہ ہے ارشد بھائی کہ مریض ہی کو ختم کر دو. مریض ہی ختم ہو گیا بھائی صاحب تو مرض ختم ہوا یا نہیں؟ ایسا ختم ہوا کہ نام و نشان ہی نہیں بچا اس کا. تو مریض کو مار کر مرض ختم نہیں کرنا. تو ظالے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے تو عقل و بصیرت سے کبھی کام ہی نہیں لیا. اور جو کہا جی اسلام تو طاقت سے تشدد سے غلامی بنا کر، سورہ یونس کی آیت نمبر 99 اور 100 رفقائے محترم اگر ہمارے سامنے رہے، قرآن کیا کہتا تھا، کس مقام پر ہمیں لے جانا چاہتا تھا، ہم کس مقام پر گرے. قرآن کہتا ہے اے رسول آفا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اے رسول اگر لوگوں کو مومن بنانا جبرن اور قہرن یہ ہمارا منشا ہوتا تو اے رسول ہم ہر آدمی کو پیدائش پر مومن ہی بنا دیں. یعنی اختیار و ارادہ انسان کو نہ دے، حیوان بھیڑ بکریوں کی طرح ہر بھیڑ بکری جو ہے وہ اپنی جبلت کے اوپر قائم ہے. تو اگر یہ ہماری مشیت ہوتی تو اے رسول ہم ہر شخص کو مومن بنا دیتے. تو یہ ہماری مشیت میں، طریقہ کار میں. اچھا انت تکرہ الناس، تو اے رسول کیا تو جبر کرے گا، ڈنڈا چلائے گا، حتی یکونوا مؤمنین، تاکہ یہ مومن ہونے کا اعلان نہ کرے، ڈنڈا چلاتا رہے گا. قرآن استفہامی انکاری کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر جبرن اور قہرن مومن بنانا ہوتا تو تیرے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی، ہم یہ کام خود نہیں کر سکتے. اور آگے فرمایا رفقائے محترم اللہ کا طریقہ کار کیا ہے. اللہ کہتا ہے خود انسان سوچے اور سمجھے، پھر حق کو قبول کرے یا رد کرے. اور آگے قرآن اسی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں کہتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم غلاظت کو لگا ہوا پاتے ہیں اس قوم پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. عقل سے کام نہ لینے والی قوم قرآن کی نظر میں پلید اور ناپاک. تو انٹلیکچولی عقلی طور پر روشن ضمیری، عقلی بصیرت، عقل کا چراغ جو ہے وہ پہلے آباد جلایا جائے گا. اور یہی 34-46 کی روح سے رسول کا پہلا مطالبہ یہ ہے قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ. آگے کیا ہے رفقائے محترم؟ ایک ایک کر کے دو کر کے کھڑے ہو جاؤ. کیا کرو؟ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کیا کرو؟ قرآن کہتا ہے ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا. پہلا میرا مطالبہ یہ اللہ کے لیے سوچا کرو، سوچنا شروع کرو، عقل و بصیرت سے کام لینا شروع کرو. تو میری بات یہ تھی کہ قرآن میں احکام کا منشا ان سوشل ایولز کو برقرار رکھنا نہیں ہے، بلکہ سوشل ایول کی ایریڈیکیشن مطلوب ہے. بس غلامی ایک سوشل ایول ہے، اس سے آزادی دلانا اسلام آیا ہی اس لیے ہے. اور اسلام نے اس کے لیے ٹیکسز لگائے، ہر مرد مسلمان پر، کمانے والے پر لازم قرار دیا کہ وہ اپنے کمائی کا ایک حصہ نوع انسانی کو آزاد کرانے کے لیے وقف کرے. تو جس دین نے نوع انسانی کو آزاد کرانے کے لیے ہر مرد مسلمان پر ٹیکس لگایا ہے، وہ خود ہی لونڈیاں اور غلام اپنے گھر میں رکھے، تو یہ اس منشا کے خلاف ہے، روح کے خلاف ہے جس کا اسلام یا قرآن چیمپئن ہے. باقی رہ گئی تاریخ
کہ جی نوز باللہ رسول کے گھر میں لونڈیاں تھیں، یہودی غلام، یہودی لونڈیاں. تو انشاءاللہ العزیز کل ہمارا جو درس ہے وہ سورہ نوری سے متعلق ہے اور سورہ نوری پہ گفتگو کریں گے. اور عجیب بات ہے رفقاء محترم سورہ نور کہ ایک ہی جگہ ایک ہی ہے سورہ پورے قرآن میں کہ جس پہ سورت کا لفظ سورۃ انزلناہا و فرضناہا، یعنی کہیں پر کسی سورت کو اس شان سے بیان نہیں کیا سورۃ انزلناہا و فرضناہا. تو یہ سورۃ انزلناہا و فرضناہا، اور اس میں جو آیات مبینات ہیں تو اس میں لونڈیوں کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی آئے گا آیت 31 میں. تو میری بات ہے کہ قرآن لونڈی غلام کا قائل نہیں، جو سابقہ معاشرے میں چلی آ رہی تھی ان کو بھی اسلام نے آزاد کیا. باقی اگر مسلمانوں نے لونڈیوں غلاموں کو رکھا ہے تو اس کی وہ سزا پا رہے ہیں، وہ ان کے خلاف چلے ہیں تو اس کی سزا پا رہے ہیں. 1956 میں جب ہیومن چارٹر ڈکلیریشن جو تھا UN نے دیا تو ہمارے سعودی بھائیوں نے انکار کر دیا تھا غسل کرنے سے، فیصل کے دور میں کر دیے تھے، اور وجہ یہی نہیں تھی کہ ہمارا دین تو ہے ہی، اس میں تو غلاموں کے لیے احکام ہے. تو جب غلاموں کے لیے احکام ہے تو ہم کیسے اس کو ایڈیکیٹ، ہم کیوں دستخط کریں؟ لیکن فیصل کے دور میں انہوں نے بھی اس پہ دستخط کر دیے. تو جو لعنت عالمی سطح پر اسلام نے ختم کی تھی، اگر اسی کو برقرار رکھنے کے آج مسلمان دائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ اسلام سمجھے ہیں نہ قرآن. سے یہ سارا نہیں، وہ تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ یعنی دوسری بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ زنا کی سزا ایسی ہے جس کی تنصیف ہے، یعنی زنا کی سزا ایسی ہے جس کا نصف ہو سکتا ہے. یہ تو قرآن نے اپنے اندر ایک سمبل ایسا رکھ لیا کہ جو رجم کی نفی کرنے کے لیے ہمیشہ قائم رہے گا. یعنی ہمارے ہاں جو زنا کی سزا رجم بتائی جاتی ہے، اگر رجم ہو، مارنا ہو تو نصف سزا کیسے ہوگی؟ یعنی یہاں پر نصف ہے، اور ازواج النبی اگر یہ کام کریں تو اسے فین من العذاب، ڈبل سزا ہے. تو یہ نصف ہونا، ڈبل ہونا تبھی ہو سکتا ہے کہ رجم نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن حکیم نے کہا کہ ان کو جلدہ یعنی 100 درے مارو، 100 جوتے مارو، 100 ان کو ضربے پہنچاؤ، اس کا مطلب ان کو ختم کرنا نہیں ہے. صاف لوگ سے قرآن فقتلو کہہ سکتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو افق والے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کو 80 درے لگاؤ، 80 درے لگاؤ. اس پر بھی کل عرض کروں گا کہ وہاں 100 کیوں، یہاں 80 کیوں. اور دوسری بات یہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا، اور مت قبول کرو ان کی شہادت بعد میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں مسلم سوسائٹی میں باقی رہیں گے. یعنی جو کہا کہ اب ان کی شہادت قبول نہیں کرنی تو یہ مر تو نہیں جائیں گے. یعنی جب فرمایا کہ اب ان کی شہادت آئندہ کے لیے قبول نہ کرو تو اس کا مطلب یہ مریں گے تو نہیں 80 درے کھا کر، باقی قبر یہ غلط ہے. یعنی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. اور یہ انشاءاللہ العزیز کل اس کا تجزیہ کریں گے. میرڈ ان میرڈ کا ہاں نہیں، قرآن نے کہا ہے الزانیۃ والزانی، الزانیہ الزانی. اب یہ جو میرڈ زنا کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، ان میرڈ جو کرتا ہے وہ زنا کا کوئی اور قسم. ایک ہی بات ہوگی. اور لطف یہ ہے کہ وہاں میرڈ ان میرڈ نہیں ہے، وہ اس کو ہے الشیخ و الشیخہ، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت. جوان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. حدیث اگر وہ ہے تو وہ تو حدیث الشیخ و الشیخہ ہے. بوڑھا مرد کرے، بوڑھی عورت کرے تو سزا دو، جوان کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور اس میں انشاءاللہ العزیز کل دیکھیں گے یہ جو آتا ہے نا جو لونڈی یعنی نصف بتا رہا ہے کہ زنا کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف 100 جلد ہے. اور دوسرا اس میں ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو جی سورہ نور تو نازل اس لیے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت عائشہ اس پر افق بہتان تراشا گیا. اللہ اکبر. یہ جو بخاری کا 11واں پارہ ہے
11واں پارہ، اور آگے جا کر سورہ نور کا جو بخاری میں پس منظر بتایا ہے، جہاں تفسیر ہے نا سورتوں کی، تو سورہ نور، تو اس میں رفقہ محترم آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ رسول اپنی ایک بیوی کو پورا اندازی کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ پورا اندازی کیا مانا؟ نہ نبی کو اپنی بیویوں پر اعتبار، نہ بیویوں کو اپنے خاوند نبی پر اعتبار۔ پورا اندازی کیا مانا؟ یعنی بھئی اگر میں فیصلہ کروں گا تو تم نے قبول نہیں کرنا، پورا ڈال لو۔ یعنی پورا اندازی، قرآن نے کہا تھا تیر تیر ولا تستقسموا بالازلام، یہ تیر تکا فالے، قرآن نے اسے رجس من عمل الشیطان کہا، اور رجس من عمل الشیطان کو رسول کے گھر میں ثابت کر دیا۔ نعوذ باللہ، وہ تو خود یہی کرتے تھے۔ تو پورا اندازی ڈائریکٹ حملہ ہے رسول کی ذات پر، کہ نہ رسول کو اپنی بیویوں پر اعتبار، نہ بیویوں کو اپنے رسول پر اعتبار۔ ایک اگر رسول اپنی بیوی لے جائے اور دوسرے نہ لے جائیں تو یہ مساوات کے خلاف ہے۔ یعنی اگر لشکر میں صرف ایک آدمی اپنی بیوی لے جائے باقی نہ لے جائے، اور آگے نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ اب تو وہ راج کوئی کہہ رہے تھے جی کہ خواتین ہوں تو ایسے مسائل بیان نہ کیا کریں، تو سوال یہ ہے کہ ایسے مسائل تو قرآن کی تفسیر کے طور پر آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیے، یہ کیسی تفسیر ہے کہ خواتین کے سامنے بیان کریں تو کہتے تم بے حیائی پھیلا رہے ہو، ہم بے حیائی پھیلا رہے ہو، تم اسے سینے سے لگائے ہوئے ہو، ہم مجرم ہیں اور تم مومن ہو۔ یعنی جن کے گھر میں روشنی کا سارا ساز و سامان ہے، جہاں سے روشنی پیدا ہو رہے ہیں وہ مقدس ہے، اور اگر روشنی پیدا ہو جائے تو واجب القتل ہے۔ یعنی انتظار کی گھڑیاں پھرتی تم نے برقرار رکھی ہے، اور اگر کوئی آنے والا آ جائے اور یوں کہے وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، کسی نے کسی نے سوانا کیا کہتا ہے وقت تھا وقت مسیحا، کہہ رہے ہو نا کہ سعودی عرب میں امام مہدی پیدا ہو گئے، ان قریب ظاہر ہوگا، تو بھائی سعودی عرب کو کیا سرخاب کا پار لگا ہے، ہو سکتا ہے پاکستانی میں ہو۔ وقت ہے وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، تو کوئی بھی آ کر اعلان کر دیتا ڈھاکے سے تھا امام الدین بولتا میں امام ہوں۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، آنے والے تو آ کر رہنا، میں آ گیا ہوں کیا، اور پھر آرائی سے لے کر رفقائے محترم دمشق کے مینارے تک مسیح آ جائے گا، اور مینارے پر آ کر بیٹھ کر مسلمانوں کو کہا لاؤ سیڑھی، یعنی کیا، یعنی ارے سے چلا ہے، ارے سے چلا ہے، اور ارے سے چل کر مینارہ دمشق پر آ گیا۔ جب اس مینارے کی سیڑھیاں بنائی نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا یعنی کیسا معمار تھا، اسی لیے نہیں بنائی کہ مسلمانوں کی آزمائش ہو جائے۔ تو یہ فرشتے تھک گئے تھے، یا مسیح علیہ السلام نے یعنی اس کے اندر کی اب کھڑکی لاؤ، اب سیڑھی لاؤ تاکہ میں نیچے اتر سکوں، اور نیچے اترنے کے ساتھ کام کیا کرنا ہے رفقائے محترم، یقتل الخنزیر، دنیا جہان میں جہاں خنزیر ہے مسیح اس کو آ کر قتل کرے گا۔ کسی نبی کو پہلے بھی یہ کام دیا اللہ تعالیٰ نے، اور خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے مسیح رہ گئے تھے، مسیحی کر تو رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جہاں جا خنزیر، وہاں جا کر مسیح اس کا خنزیر کو قتل کرے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بیچارہ نبی بھی نہیں ہوگا، گئے تھے تو نبی، اللہ کا قرب مل گیا، اور قرب کے بعد واپس آئے تو کیا ہوا، وہ کسی نے کہانی بنائی ہے نا کہ وہ کوئی کرسی پر بیٹھا تھا، تو ضیاء الحق ملنے کے لیے آیا تو اللہ نے کرسی نہیں چھوڑی، جتنے آئے اللہ نے آگے کرسی چھوڑ کر، اور یہ آئے تو انہوں نے کہا جی کرسی نہیں چھوڑنی، کیا عجب کہ یہی آ کر میری کرسی پر بھی قبضہ کر لے،
تو اللہ کا اتنا قرب مل گیا اور قرب کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نبوت بھی ختم ہو. عطاء غیر مجزوز، اللہ کی ایسی عطا جو واپس نہیں لی جا سکتی. آپ پہلے نبی بن کے گئے تھے، اب واپس آ گئے تو امتی بن کے آ گئے. تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں رکھتا ہے محترم، اور بالخصوص سورہ نور کی جو شان نزول بخاری میں ہے، تو اگر آپ اسی کو بیان کریں تو میرا